की बेटी कोकब सना, अल्लाह करीम उनको बेहतरीन बेहतरीन मैरिटल लाइफ नसीब करें। खुशियाँ, सुख, सकीनियत, आफियत, इकोनॉमिकली भी, इमोशनली भी, हर लिहाज से सुखी आबाद रहें और इनका ईमान का लेवल भी बढ़े और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनको सुख सकीनियत मिले। और ये एक बड़ा अच्छा चांस है कि ऐसे मौके पे हम बैठ के अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, कपल के लिए दुआ भी करेंगे और फिर कुछ लर्निंग भी करेंगे। और जब तक ये चीजें हमारे अमल में रहेंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो खैरें उस कपल को मिलती रहेंगी कि जिन्होंने ये चांस जिनकी वजह से बना कि हम यहाँ आज बैठे हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे की पैदाइश के साथ ही, बल्कि उससे पहले ही, पेरेंट्स को अपनी दुआएं बढ़ा देनी चाहिए कि अल्लाह करीम आने वाला रूह बेहतरीन आफियत बरकत वाला हो और उसका जोज, उसका कपल बेहतरीन अता फरमाए। जहां कहीं भी, मैं अक्सर ये दुआ आप लोगों को बताती हूँ और मैं खुद भी मांगा करती थी कि अल्लाह करीम जहां कहीं मेरे बच्चों के का कपल अल्लाह करीम पैदा हुआ है ना, उसके लिए अल्लाह करीम उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अकल, दानिश, हिकमत दें कि वो उसकी बड़ी अच्छी तरबियत करे हमेशा। और सब हंसा करते थे कि छोटा सा बच्चा गोद में, तो अल्लाह करीम इसका कपल जहां भी आए, जहां भी हो, अल्लाह करीम वो उसकी बड़ी अच्छी तरबियत करे, वो पेरेंट्स। और ये दुआ आप सब मांगा करें, ये बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि बच्चे की पैदाइश से लेकर पेरेंट्स उसके लिए 2 नफल रोजाना हाजत के पढ़ें कि अल्लाह करीम इसके जॉब्स के मसाइल जिंदगी में ना आए, इसके हेल्थ इश्यूज ना आए, इसके लिए मैरिटल लाइफ आसान हो जाए, इसका जो जिंदगी का लाइफ पार्टनर है अल्लाह करीम वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। ये रोज पढ़े, यानी अल्लाह के यहाँ एक रिमाइंडर कि अल्लाह करीम मेरा बच्चा। वैसे इस तरह करने की कोई, हाय हमारे बच्चे, हाय हमें फिक्रें, ऐसे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। बेहतर है कि जो फिक्रें करने वाला है, जिसको हम अपनी फिक्रें दे के बेफिक्र हो जाएं, हम उसके दरवाजे पे रोज दस्तक दें और इसको आदत बनाएं। 2 नफल हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोजाना हाजत के पढ़ें कि अल्लाह करीम ये नेक्स वाले हों, अल्लाह करीम इनकी शादियां आसानी से अच्छे वक्त में बेहतरीन जगहों पे हो जाएं, अल्लाह करीम इनके ससुराल बहुत नेक्स वाले हों, अल्लाह करीम इनको सुख सकीनियत मिले, इनकी तरफ से हमें ठंडी हवाएं आती रहें। और एक और काम भी, ये मैं यूथ को कह रही हूँ, जिनके पास अभी टाइम है और जो दादियां नानियां बैठी हैं, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने पोतों पोतियों के बिहाफ पे अपनी बहुओं बेटियों को ये बात बताएं कि बेटा, अगर आप चाहती हैं कि आने वाले वक्त में बच्चों के मसाइल ना हो, तो आप उनके लिए अभी से 2 नफल रोजाना पढ़ें और एक सदके का डिब्बा आप जरूर रखें जिसमें बच्चों का सदका बच्चों के हाथ से डलवाएं और वो डब्बा पूरा साल आप भरती रहें और रमजान में उसको बच्चों के सामने खोलें, वो भरा हुआ हो, उसको किसी इंतहाई जरूरतमंद सफेद पोश को दे दें। और ये आप पूरी जिंदगी हर बच्चे का करती रहें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस बच्चे का जोज आसानी से मिलेगा, वो नेक्स वाले भी होगा। उस बच्चे की डिग्री, वो होता है ना, एडमिशन्स के मसाइल हैं, पेरेंट्स के फोन आते हैं कि वो बच्चे का जी ला में एडमिशन नहीं हो रहा, वहां से माइग्रेशन करानी है, वो यूएस चला गया है, इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। तो इस तरह के कोई मसाइल इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से नहीं आएंगे, क्योंकि सदका जो है वो 70 दरवाजे बुराई के, मुश्किलों के बंद कर देता है, आती हुई आफतों को टाल देता है। सदका जो है ना, एक यानी यूं समझे कि सेफ गार्ड है। तो लिहाजा सदका, और बच्चों से जो यूथ बैठी है उनसे मैं ये कहूंगी कि वो खुद अपना सदका रोज डालें, ठीक है ना। अम्मा अब्बा की अब इतनी भी तो जिम्मेदारी नहीं ना, अभी तो बड़े हो गए हो ना, ग्रोन अप के दो, तो लिहाजा रोज अपना सदका आप खुद डालें कि अल्लाह सोने, यानी ये नहीं हमें कहना कि ये रिश्तों का कहत पड़ गया, रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, नहीं मिल रहे, नहीं नहीं नहीं, बच्चे खुद दुआ मांगे, खुद नवाफल पढ़ें, खुद रातों को जागें, खुद हाजत के रोजे रखें। और माएँ ये बात बच्चों को सिखाएं कि बेटा दुआ मांगो, और इन्हें दुआएं सिखाएं कि कैसे मांगना है, अपने लिए, अपने नस्लों के लिए, उम्मत पूरी के लिए, हर बच्चे के लिए दुआ मांगे। तो अब ये है कि निकाह सुन्नत है, हर कोई कहता है सुन्नत है। एक बच्ची ने मुझे कहा ये फर्ज भी तो नहीं है ना, फिर इतना रोला क्यों डाला होता है, माओ ने दिन को रात को टेंशन चढ़ी होती है, और हम कितने लोगों के सामने ट्रे सजा सजा के जाती, हम थक चुकी हैं। तो आंटी आप अम्मियों को बताएं कि ये फर्ज तो नहीं है ना। बेटा, निकाह फर्ज नहीं है, मैं आपकी बात मानती हूँ, और आप
का भी कसूर नहीं है कि ये रिश्ते देखने और दिखाने के ड्रामे इतने जालिम यानी तरीके से किया जाता है ये अमल कि कोई देखने आ रहा है, बच्ची उसके सामने जा रही है, तो इससे बच्चियां उकता गई हैं, बच्चे भी उकता गए हैं कि वीकेंड में अम्मा हमें उंगली लगाती है और दर दर घर घर बुए बुए ले जाती है। तो ये अब तो पैंडेमिक ने इसको और भी थोड़ा टफ कर दिया है। तो उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि इतना जरूरी नहीं है क्योंकि वो थक गए हैं, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं जो चीज कुरान में आ गई है वो ऑर्डर है, वी हैव टू फॉलो इट। और ऑर्डर क्या है? निकाह करो उनसे जो तुम्हें अच्छे लगे, फन के वो माताबलकुम, ठीक है ना। और फिर हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए जवानों, तुम में जो कोई निकाह की इस्तात रखता है वो निकाह करे। ये अजनबी औरत की तरफ नजर करने से निगाह को रोकने वाला है। गोया अगर निकाह आम नहीं होगा, आप कहते हैं ये फर्ज नहीं है, तो फिर क्या होगा? मुआशरा जो है वो यूं हो जाएगा जैसे जानवरों का कोई बाड़ा है, क्योंकि निकाह जो है वो निगाह की हिफाजत करता है, और जब निगाह की हिफाजत नहीं होगी तो फिर जिना आम हो जाएगा। और इन मुआशरों में आप देख ही रही हैं जहां हम रह रहे हैं कि सिचुएशन क्या हो गई है। तो निकाह वाकई फर्ज नहीं है, लेकिन ये सुन्नत सुन्नत है और इस पे अमल करना है क्योंकि ये हुक्म है कुरान में। और उसके अलावा ये शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जिसमें ताकत नहीं है निकाह की वो क्या करे, यानी अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड इस तरह नहीं कि बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी शादियां हम नहीं कर सकते तो हम क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शादी पे तो 3 नुक्ते हटा दें, उससे शादी कर दें, सिंपल शादी इतनी सिंपल करें कि अब तो पैंडेमिक ने इसको और सिंपल, अल्लाह करे कि ये शादी भी सिंपल हो रही हो कि मस्जिद में निकाह और रुखसती, और यही इस्लामी तरीका है। इस पैंडेमिक को लोग जितना मर्जी कहते रहे, हम भी थक के कहते हैं कि अल्लाह घबरा गए कि अंदर बंद हो गए, लेकिन इस पैंडेमिक ने इस्लाम हमें बड़ी अच्छी तरह से, हमें ही नहीं दूसरी कम्युनिटीज को भी सिखा दिया है। वो जो कहते थे ना कि मुंह ना ढांपो, अब उनके मर्द भी ढांपते हैं। हम जो कहते थे ना कि हाल के बगैर शादी नहीं होती, साल पहले हाल की बुकिंग नहीं मिलती थी अपने मतलूबा वीकेंड्स पे, और वहां पे जो धमा चौकड़ी मचती थी मेहंदी माइयों के नामों पे, वो मेरे रब ने मिटा के और अब कहा है कि आओ सुन्नत की तरफ आओ। कोरोना का मतलब ये करो ना, सुन्नत पे अमल करो ना, ये कोरोना नहीं है, ये करोना है। पर्दा करो ना, ठीक है, शादी सादा करो ना, वो कोई गैदरिंग वो सब खत्म कर दिया अल्लाह करीम ने। और तौबा करो ना, ये भी इसमें शामिल करें ताकि अल्लाह करीम हमें माफ कर दे और शादियों को सादा बनाने की तौफीक दे। लेकिन अगर किसी को ये अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए भी हदीस मुबारक में है कि जो इस्तात नहीं रखता वो रोजे रखे। उससे क्या होता है? उसी हदीस का दूसरा हिस्सा है कि रोजा काफे शहवत है, बुरी सोचों शैतानी ख्यालात को मिटा देता है रोजा। लिहाजा रोजों की कसरत करें, एक तो दुआ कबूल होती है। कम से कम हफ्ते में 2 रोजे, मंडे और जुमेरात का, ये 2 रोजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। आप लोग आदत डालें, आप खुद भी रखें, अपने बच्चों को भी रोजे रखवाया करें, उससे शर नहीं फैलता, बच्चे शैतान से बचे रहते हैं। एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो खुदा से पाक साफ होकर मिलना चाहता है उसे चाहिए कि वो निकाह करे, क्योंकि निकाह हमें पाक साफ कर देता है, हमारी निगाहों की हिफाजत करता है, हमारी इफ़्फ़त और इज्जत की हिफाजत करता है। लिहाजा अपने बच्चों को हमें इस तरफ नहीं आने देना कि ये ज़रूरी नहीं है, निकाह हुक्म है, ये ज़रूरी है। और एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे तरीके को महबूब रखे, जो मेरी सुन्नत पर चले, वो मुझे प्यारा है। कौन प्यारा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो उनके तरीके पे चले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? आपने फरमाया मेरी सुन्नत निकाह है। तो हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नहीं बनना चाहते कि वो हमें चाहें? जब वो चाह लेंगे, उनकी निगाह शफकत हमें मिल जाएगी, तो फिर तो कोई दुख दुख नहीं रहेगा। तो वो फरमा रहे हैं मेरी सुन्नत निकाह है, इस पे अमल करो,
क्यों अमल करो? ऊपर मैंने वजह आपको बता दी है, ताकि ज़माने में गुनाह ना फैले, बेहयाई ना फैले, शहवत आम ना हो। एक तो वो हंगारे जो हमारे बच्चों के हाथों पे है डिवाइसेस के नाम पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्रैक से हटा दिया है। और ऊपर से अगर शादियों में हम लेट करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर शर बहुत फैलेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत पे चलो, और मेरी सुन्नत क्या है? निकाह करो, निकाह करो। एक और हदीस में है कि दुनिया की बेहतरीन मता, मता किसको कहते हैं? वेल्थ, दौलत, वो कौन है? औरत है। ठीक है, दुनिया की बेहतरीन दौलत कौन सी है? नेक औरत है। और फिर एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकवा के बाद मोमिन के लिए उसकी नेक बीवी से बेहतर कोई चीज नहीं है। अगर वो उसे कोई चीज का हुक्म देता है तो वो उसको पूरा करती है, और उसे देखता है तो खुश हो जाता है। और अगर वो अपनी बीवी पर कोई कसम खा बैठे तो वो उसे सच्चा कर देती है। कहीं चला जाए तो उसके इज्जत और माल में खयानत नहीं करती, हिफाजत करती है। अब हम सब जो मैरिड हैं वो भी इस बात को सोचें कि क्या हमें हमारे शोहर देख के खुश होते हैं? हार्डली मेरा 33 मार्क्स मिलेंगे। तो लिहाजा अ, अगर हम ये चाहती हैं कि हम अल्लाह पाक के यहाँ जब जाएं तो हम सुरखरू हों, तो उसके लिए क्या है कि हमारे शोहर हमें देखें तो खुश हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं, वो बेहतरीन, यानी यूँ समझिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑन द प्लेनेट हैं। और वो क्या हैं? थैंकफुल हार्ट। हम हर वक़्त क्या करते हैं? हम हर वक़्त आर्ग्यू करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, वी आर अनहैप्पी, वी कैंट फाइंड दिस। लेकिन यहाँ देखें अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, शुक्रगुज़ार दिल, आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें। देखिए कितने ही लोग हैं इस पूरे प्लेनेट के ऊपर होमलेस, कितने ही लोग हैं दे डोंट हैव अ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कितने ही लोग हैं दे डोंट हैव अ बॉडी ऑर्गन, किडनीज, हार्ट, किसी का ब्लॉकेज है, किसी का बाईपास हो रहा है, किसी को स्टंट डले जा रहे हैं, किसी के आर्टिफिशियल लेग है। हमारा पूरी बॉडी है, वी शुड बी थैंकफुल। अब ये नहीं है कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा तो हम रोना धोना शुरू कर दे, क्या मुसीबत है, ये जिंदगी है। We are happy, we have a shelter, we have a family, we have parents, siblings, friends, education, job, right? और हमें क्या चाहिए? और फिर दूसरी कौन सी बेहतरीन चीज है? अल्लाह को याद करने वाली जुबान, जिक्र करने वाली जुबान, और ऐसी वाइफ जिसमें पेशेंस हो। आज इसी इसी का हमारे पास कमी है कि हमारे पास एज अ वुमेन पेशेंस नहीं है। बहुत सी शादियां ऐसी हुई कि बच्चियां दूसरे दिन ठा फा करके लड़ लुड़ के घर वापस आ गई कि इट्स नॉट वर्किंग आउट। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आउट? डिड यू ट्राई इट? नो नो, वी आर द सेम। ही हैज टू हैंड, आई हैव टू हैंड्स। ही हैज टू आईज, आई हैव टू आईज। ही इज वर्किंग, आई एम वर्किंग, वी आर ह्यूमन बीइंग। कम ऑन। अगर यही बराबरियां करनी थी, यही मसावात दिखानी थी, जहां मसावात और बराबरी दिखानी होती है, इक्वालिटी, वहां तो आप दिखाते नहीं हो। और जहां मामला आता है जिंदगी को निभाने का, तो वहां पे अगर आप लोग सब्र नहीं दिखाएंगे, इन लॉज के साथ रहना पड़ जाए तो वो एक मसला बन जाता है। और अकेले रहें तो लड़ लड़ के मरते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं। तो अब उसमें सबसे की क्या है बोथ पार्टीज के लिए? पेशेंस। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें, अगर कोई लकी है ना तो उसके पास 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? नेक बीवी, अच्छा घर, और अच्छी कार, अच्छी सवारी, चाहे वो साइकिल है। और जो जिसकी बैड लक है उसके पास क्या होगा? बुरी औरत, बुरा मकान, यानी जिसके नेबर लड़ते झगड़ते, बुरा मकान, बुरी सवारी। अब हमें अपनी किस्मत खुद बनानी है, और मेंटली तौर पे
जब शादी हो तो बच्चों को इस पे प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि बहुत से चैलेंजेस आएंगे और अनसीन अनएक्सपेक्टेड। मैं डराना नहीं चाहती आप लोगों को, लेकिन पहले से बच्चों को पता होना चाहिए कि उन चैलेंजेस को हमने फेस करना है। और और कैसे करना है? अल्लाह की मदद से। कोई मदद नहीं कर सकता। आप फ्रेंड्स को बताएंगे, शेयर करेंगे तो क्या होगा? यू डोंट नीड टू लीन ऑन द शोल्डर ऑफ योर फ्रेंड्स, नो। मैरिटल लाइफ की सबसे बड़ी जो बेसिक की है वो क्या? सीक्रेसी। whatever in between you and your husband, it should be a top secret. Don't share bedroom secret to anybody. ना पेरेंट्स के साथ, और यही मियाँ को भी करना है। ये जो अपने पेरेंट्स को एक एक बात बताना, अपने सिबलिंग्स को, अपनी फ्रेंड्स को, हर कोई अपनी अपनी एडवाइस करेगा, और वो फिर मल्टीपल किस्म की एडवाइस जो है वो कोई इसका शादी को सक्सेसफुल करने का कोई सेट फार्मूला नहीं है। वेरी है पर्सन टू पर्सन। you are adult, the both parties, you have to manage your life and you are smart enough. हमारे बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो उससे खुद डील करे, और माँ बाप भी बिल्कुल उसमें यानी नोजी ना हो के पता करें कि आए आज कितने बजे जागी हो, क्या पका हुआ था, कहाँ गए थे। नहीं 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 नहीं, लेट लीव देम अलोन। हैंडल करने दें उनको, जिंदगी सीखने दें। बच्चा चलना सीख रहा होता है, वो गिरता है, उठता है, बैठता है, फिर गिरता है। तो अगर हम उनको दौड़ दौड़ के पकड़े और उठा के रखेंगे तो वो तो चलना नहीं सीखेगा ना। लिहाजा बच्चों के ऊपर टू मच नजर रखना कि पता नहीं हमारी बच्ची आए उस बेचारी पे क्या वहां बीत रही होगी, और माएँ बेटों को अपने घरों में बेच के आए मेरा बच्चा, उसके बगैर तो मुझे सांस नहीं आती। भाई खमान, जो जिंदगी के मुकद्दर के साल थे 20-25 साल उसने आपके साथ गुजारे, अब एक और औरत का मुकद्दर उसके साथ लिखा गया है। उन दोनों को एक पीसफुल जिंदगी गुजारने दें ताकि उनमें से एक उम्मती आगे नस्लें चलें। अगर आप उनके साथ पीछे से उनको यानी खींचती रहेंगी उनके दामन, तो वो अपना घर नहीं बसा पाएंगे। तो लिहाजा पेरेंट्स के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को जीना सीखने दें, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने दें। एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इतना माल रखता है कि निकाह करे, उसके पास पैसे हैं, फिर वो निकाह ना करे, यानी अफोर्ड कर सकता है लेकिन निकाह नहीं कर रहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो वो हम में से नहीं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अफोर्डेबिलिटी है और वो निकाह नहीं कर रहा तो वो हम में से है ही नहीं, गोया वो सुन्नत से इनकार कर रहा है। फिर मसला क्या है? इशू मेहर पे सबसे ज्यादा इशू आता है कि जब निकाह में बच्चे मुंसलिक होते हैं, भाई मेहर कितना होना चाहिए। उसके लिए ये है कि कुरान क्या कहता है, जिन औरतों से निकाह करना चाहो उनके मेहर मुकर्रर शुदा उन्हें दो, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट है इसके बाद तुम्हारे आपस में जो भी बाहम रजामंदी हो जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं। यानी किसी का बहुत ज्यादा मेहर उस वक्त पेरेंट्स ने लिख दिया, अब वो लड़का बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, हस्बैंड वाइफ मिल के बैठ के अगर खुशी से बीवी उससे कुछ छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ सकती है, लेकिन डंडे के जोर पे नहीं। जो निकाह फिक्स किया है वो देना है। लेकिन अगर दोनों मियाँ बीवी ये समझते हैं, बीवी ये समझती है कि उसे तरस आता है कि बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, आप उसे कुछ माफ भी कर सकती हैं। तो और फिर दूसरी एक और आयत में है, औरतों को उनके मेहर खुशी से दो, अगर वो खुश दिली से इसमें से तुम्हें कुछ दे दें तो उन्हें क्या करो, खुशी खुशी खाओ, हनीयन मरीयन, ठीक है ना। तो लिहाजा आपस में इसमें लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेहर पे बहुत से घरों पे झगड़े हो जाते हैं कि हमने पहले से ये तय कर लें। मस्जिद में या उस वक्त इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों खुदरों में खड़े होके मेहर का मामला दोनों पार्टीज पहले तय कर लें कि हक मेहर कितना होगा, ठीक है ना। उस पे उस दिन कोई इशू ना बनने, वरना अच्छा खासा एक प्यारा दिन जो होता है वो इस वजह से खराब हो जाता है। एक और हदीस में है कि हजरत अबू सलमा कहते हैं, मैंने हजरत बीबी आयशा सदीका से सवाल किया कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर बहुत ज्यादा था, यानी कितना था, पूछा गया। तो हजरत बीबी आयशा सदीका ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर अजवाज मुतहरात यानी सारी बीवियों के लिए 12.5 ओकिया यानी 500 दिरहम था, और ये खासा मेहर है, ठीक है ना। इसका मतलब है
کہ مہر جتنا مرد افورڈ کر سکے اچھا رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت بی بی ام حبیبہ یہ حبشہ میں تھی نا، تو نجاشی نے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولی کی موجودگی میں نکاح پڑھایا تھا۔ آپ تو مدینہ میں تھے، حضرت بی بی ام حبیبہ وہاں بیوہ ہو گئی تھیں، تو آپ نے اپنے ولی کو بھیجا تھا، تو اس کے ذریعے نکاح طے پایا۔ تو حضرت نجاشی نے، جو حبشہ کے حکمران تھے جن کا اصلی نام اسما تھا، انہوں نے 4000 درہم مہر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ ادا کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ مہر ہے جو آسان ہو۔ بات پھر وہاں آ جاتی ہے کہ مشکل مہر نہیں، کہ جو افورڈیبلٹی سے زیادہ ہو۔ اب یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب رخصتی، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حسن حسین میں، یہ حسن حسین میں ایک روایت ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح کی، اور ہم نے باقی ساری رسمیں کچھ ہندوؤں سے لی، کچھ عیسائیوں سے لی، وہ ساری ویڈنگ شاور کے نام پہ مہندیوں مایوں وہ سب کچھ ہم نے ڈال لیا، لیکن ہم نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح کیسے ہوا، رخصتی کیسے ہوئی۔ یہ جو سر پہ قرآن رکھ کے نیچے سے گزارنا، اس سے کوئی برکت کیا ملے گی؟ قرآن تو ماں باپ بیٹی کے دل میں اتارے نا، اس کو قرآن سکھا کے تربیت دے کے آگے بھیجیں تاکہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہو۔ صرف قرآن سر پہ رکھ لینے سے برکتیں نہیں ملتی نا۔ تو کیسے برکت ملے گی؟ کہ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا، اور کوئی مشکل عمل نہیں، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ جب بچوں کو رخصت کرنے لگے تو دولہا اور دلہن کو ایک پیالے میں پانی لے کے، یہ دلہن کی ماں بھی کر سکتی ہے اور دولہا کی ماں بھی کر سکتی ہے، جب وہ اگلے گھر چلے جائیں تو وہ پہلے دن یہ عمل کرنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ پیالے میں پانی لے کے اس میں چاروں کل پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ چاروں کل۔ اور آپ کو اس وقت اسکرین پہ ایک آیت نظر آ رہی ہوگی سورۃ آل عمران کی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ آیت آپ اگر پڑھ کے دم کریں اور پھر اس پانی کا چھینٹا جو ہے وہ دھلا اور دلہن کے سینے اور پشت پہ چھینٹا لگائیں۔ سینے پہ اس لیے کہ اللہ کریم ان کے سینوں کو منور رکھ، اور پشت میں اس لیے کہ ان کی پشتوں میں سے نیک اولاد، صالح اولاد آئے۔ یہ وہ اعمال ہی تھے کہ ہمیں تاریخ میں کربلا میں حضرت امام حسین کی استقامت نظر آتی ہے، حضرت امام حسن کا اخلاص اور اخلاق اور سخاوت، حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت بی بی جو دوسری بیٹی زینب تھی، ان کے اندر ہمیں کیا اخلاقیات کے وہ مینارے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑا عمل ہے کہ آپ چاروں کل پڑھیں، دم کر دیں؟ اگر یہ آیت آپ کو نہیں بھی آتی تو چاروں کل پڑھ کے آپ دم کر دیں، اور آیت کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہ آیت میں کیا ہے؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے؟ شیطان سے، کہ اللہ یہ میری بچی اور اس کی نسل شیطان سے بچی رہے۔ تو یہ عمل ہے، یہ آپ ضرور کریں، اور بچی کو ہمیشہ یہ سکھائیں کہ یا لطیفو یا ودودو، ابھی سے بچے آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور اتنا پڑھیں کہ بہترین سکسیسفل میریٹل لائف کے لیے یہ اللہ پاک کے دو ایسے نام ہیں کہ اگر یہ بچی اور بچہ دونوں ان کو شادی سے پہلے خوب 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 پڑھیں اور باوضو اپنے ویڈنگ ڈریس پہنے، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، تو اللہ کریم ان کی نسلوں میں بھی بہت برکت دے دیتا ہے، اور ان کو سکھی آباد انشاءاللہ رکھے گا۔ اور جب رشتے کی بات چل رہی ہو تو خوب اللہم لا خلابہ، یہ ابن سنی کی روایت ہے، یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہ لین دین کے معاملات ہوتے، وہ تجارت ہوتی، وہ کاروبار ہوتا، یا یہ بھی تو ایک ڈیل ہے نا 2 پارٹیوں کی،
اچھے رشتوں کا چناؤ ہو تو آپ اللہم لا خلابا کہ اللہ ہمیں کوئی ڈانگ نہ مارے. ہماری بچی ابھی اسکرین پہ اس کو شیئر کرے گی آپ کے ساتھ. اللہم لا خلابا, یہ اپنے بچوں کے لیے سب پڑھیں, اور جن کے بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں نا وہ اپنی نسلوں کے لیے پڑھیں, اپنے پوتیوں پڑپوتیوں پوتیوں کے لیے, اگلی نسلوں کے لیے خوب خوب اس عمل کو کریں تاکہ رشتے جو ہوئے ہیں وہ خیریت سے ہوئے رہیں, اور جو آگے بنیں گے نسلوں میں ان میں بھی کوئی ڈنگ نہ انہیں مار جائے, کوئی انہیں سکریچ نہ کر دے, کوئی انہیں کلچ نہ کر دے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی بڑا لفظ ہے, اور ابن سنی کی یہ روایت ہے اور مستند حدیث سے, آپ اسے گوگل میں جا کے لکھیں گے تو آپ کے اس کے پورے ریفرنس مل جائیں گے. اللہم لا خلابا, یہ پیرنٹس پڑھیں بچے بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ مدر ان لا کو دیکھ کے آپ یہ پڑھنے لگ جائیں کہ اللہ کریم یہ جو ہے بیک اسکریچ نہ کرے. تو یہ رشتوں کے لیے صرف اس کو رکھیں. اور اگر میریٹل لائف میں آپ خوش آباد رہنا چاہتی ہیں, بہت ہی ایسا عمل ہے ماشاءاللہ سے, جس نے بھی یہ سورج یوسف کے 3 نام پڑھے ہیں ان کا گھر محبتوں کا, خوشیوں کا, سکون کا گہوارہ بن گیا. وہاں پہ کہہ کے گونجتے ہیں قد شغفہا حبا. 3 لفظ ہیں, آیت نمبر 30 کا ایک پارٹ ہے, یہ آیت نمبر 30 کا ایک پارٹ ہے. کتنا, یعنی اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں نا آپ حیران ہو جائیں گے نا کہ اس میں محبت ہی محبت ہے. اور یہ جو اس کے کلر ہماری بچیوں نے کیے ہیں وہ مزید اس کو کلرفل بنا رہے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کلرفل رکھنا چاہتی ہیں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ فیملی میں محبتیں رہیں اور بہت رہیں گی انشاءاللہ, قد شغفا حبا, اس کو آپ پڑھیں, بہت 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 پڑھیں. اور اس وقت جو شادیاں ہو رہی ہیں, بعد کے جو مسائل آتے ہیں ان میں کیا ہے, ان میں ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں, اور سب سے پہلا ایشو, پہلی بات یہ ہوتی ہے کیونکہ اب انہیں گھر جو ہے وہ چلانا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم کنٹریبیوٹ کرو گے, تم تو میل ہو, مین آف دا ہاؤس ہو, ٹھیک ہے, کنگ ہو, آئی ایم یور وائف, آئی ہیو لاٹس آف رائٹس, جاؤ اور تم مارگیج بھی دو, لیز بھی دو, اور مجھے شہزادی بنا کے رکھو, گروسریاں بھی کرو, بلز بھی دو, بیکاز آئی ایم وائف. تو ایسا نہیں ہے بچے, یہ آئی ایم وائف والا ڈرامہ وہاں پہ تھا ہماری امی اور نانیوں کا, وہ اس لیے تھا کہ وہ 24 گھنٹے سرو کرتی تھی گھر کے اندر رہ کے. جب ہمارے ابا نانا دادا آتے تھے تو ان کو ان کا رومال بھی دھلا ہوا ملتا تھا, امیاں تیار اچھی طرح سے صاف ستھری انتظار کرتی تھی. جب وہ واش روم ہاتھ دھونے جاتے تو توے پہ گرم پھلکا ڈالا جاتا تھا, سیلیڈ ان کی پسند کی چیزیں, گرما گرم سالن ان کے آگے رکھا جاتا تھا, ان کے موزے اتارے جاتے تھے. اس وقت وہ لاڈلے میاں جن کی بیوی 24/7 اویلیبل ہے ان کے لیے, وہ یہ نخرے اٹھاتے تھے. اب ہم کیونکہ مرد بننے چلی ہیں, ہم نے کہا ہے کہ وی آر کوالیفائڈ, وی وانا ون دا ریس اینڈ وی وانا اسٹینڈ آن دا وکٹری اسٹینڈ. ہم کیریئر اورینٹیڈ لڑکیاں ہیں, ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں, وی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے نا, ہم فائنینشلی اس سے زیادہ کماتی ہیں. جب یہ مسئلے آ جائیں بچے تو پھر آپ بھی گھر سے نکلتی ہو 8 گھنٹے اور میاں بھی نکلتا ہے. اب دونوں نے وہ 8 گھنٹے گھر سے آپ نے اسکپ کی ہیں گھر سے. اب آپ کو ہو کہ میں گھر کی ڈیوٹی بھی نہ کروں اور پے بھی پوری کی پوری میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھوں, اور میاں کو حدیثیں نکال کے دکھاؤں کہ تم میرے نان نفقے کے ذمہ دار ہو, جہاں سے تم کھاتے ہو وہاں سے مجھے کھلاؤ. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی اویلیبلٹی نہیں ہے گھر میں. آپ نے وہ میاں کا ٹائم جس کی پیمنٹ میں وہ آپ کو شہزادی بنا کے رکھ رہا تھا, وہ آپ نے جاب پہ گزارا ہے, اور اب اس جاب میں اس کا حصہ ہے. تو اس لیے بی اسمارٹ. اس وقت جتنے میرے پاس کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں وہ بچیوں کا ایک ہی رٹ لگی ہوتی ہے, حدیثیں نکال کے دکھاتی ہیں کہ آنٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں. نہ بچے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ نے گھر کے 8 گھنٹے باہر گزارے ہیں نا, وہ میاں کی خدمت, گھر اور بچوں کی دیکھ بھال, صفائیاں ستھرائیاں سارا. اور میاں کو ایک فریش ہنستی ہوئی بیوی ملنی تھی, اس کی جگہ ایک تھکی تھکائی ادموئی بیوی کاؤچ پہ آ کے گرتی ہے پورا دن باس کی جھڑکیاں کھا کھا کے. ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر آپ کو برابر کا, اگر آپ کما رہی ہیں تو برابر کا آپ کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اسمارٹ طریقہ کیا ہے, لڑکا اور لڑکی 2 پے چیک منتھلی آتے ہیں,
ایک پے چیک ایک اپنا کمبائن اکاؤنٹ جو ہو اس میں ان کا ڈائریکٹ جائے, ٹھیک ہے, دونوں کا, اس میں سے گھر کا کرایہ یا مارگیج بلز, وہ اس گھر کی ساری چیزیں اس میں سے جائیں, اور ایک پے چیک اپنا اپنا وہ اپنے پاس رکھیں, اور اپنے معاملات پہ جو بھی ان کی پرسنل ہیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنی فرینڈس میں جو بھی ان کا, یا گھر ڈیکوریٹ بیوی کو کرنے کا شوق ہے, اپنے ڈریسز, اب آن لائن ہر وقت آرڈر کرنے کی عادت ہے, فوڈ آرڈر کر رہی ہیں, تو وہ پرسنل, اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اب یہ نہیں کہ میں فوڈ آرڈر کروں اور میں کہوں کہ میں اس کو کھا رہی ہوں اور میاں سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, تو بجائے اس کے وہ ایک جھگڑا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, محبت قائم رکھنی ہے. دو بزنس پارٹیز نہیں ہو آپ, ہسبینڈ وائف ہو, یعنی سمارٹنیس کے ساتھ, پیسے کو مسئلہ نہیں بنانا. سب سے زیادہ طلاقوں کی شرح اس میں زیادہ پڑھی لکھی اور زیادہ کیریئر اورینٹڈ لڑکیوں میں ہے, اور اس کو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ اکنامک ایشوز پہ گھر نہیں توڑنے. پیسہ کیا چیز ہے بیٹے, پیسہ تو ادھر پڑا رہ جائے گا. ہم مٹی تھے, ہم مٹی میں سے بنے, ہم مٹی ہو کے ہوا میں اڑ جائیں گے, ہم مٹی میں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. تو کس پیسے کی ہمیں فکریں چڑھی ہوئی ہیں, کس پیسے کو بچا کے رکھتی ہیں. ایک بچی کے پاس $1,00,000 ہے اس وقت کیش, اور وہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے اپنے میکے میں. تو میں سے کہتی ہوں بیٹے اس $1,00,000 کو آپ کیا کرو گے؟ پیسے کی لڑائی تھی نا, ٹھیک ہے, آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اتنی اچھی جاب تھی, اور آپ نے کہا کہ نہیں, ہی از دا ہسبینڈ, ہی ہیز ٹو ڈو ایوری تھنگ. تو میں نے کہا اب اس 1,00,000 کا کیا فائدہ؟ 35 سال کی عمر میں آپ اپنے پیرنٹس کے گھر بیٹھی ہو, بھابھیوں سے آپ کے ایشوز آ رہے ہیں, تو کیا فائدہ نا. اس لیے بیٹا پیسے کو کبھی مسئلہ نہ بنانا, پیسے کے لیے کبھی اپنا گھر خراب نہ کرنا, اپنی سیکرٹس کسی کو نہ دینا. آپ بالکل پیشنس, سب سے پہلے پیشنس جتنی آپ دکھا سکیں, اور اس کے بعد اللہ پاک سے خوب خوب دعا کرنا کہ اللہ کریم ہماری زندگیوں کو سکھ دے دیں, چین دے دیں, عافیتیں دے دیں. کیونکہ آج کل یہ نا اتفاقی جو ہے نا میاں بیوی کی, یہ عام شکایت ہے. مرد کو عورت سے شکایت ہے, عورت کو مرد سے ہے, ہر ایک دوسرے کے لیے یعنی وبال جان بنا ہوا ہے. تو اگر محبت نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, تو پھر نتائج بھی بہت برے ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ دنیا خراب ہوگی, نہ, آخرت بھی خراب ہو جائے گی. فکر تو بیٹا آخرت کی ہے نا, دنیا تو بس زیادہ سے زیادہ کتنی ایوریج ایج 60-65, تو چلے ہی جانے ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں, میاں کے ساتھ لڑ کے, اس کے پیرنٹس کے ساتھ لڑ کے, اور نفرتیں کریٹ کر کے, اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یعنی جس کو آپ سلیو بنانا چاہتی ہیں نا, کہ بھئی ہسبینڈ ہے دب کے رہے, جو میں کہوں میری بات مانے, جہاں میں کہوں وہاں جائے, میں کہوں تو پیرنٹس کے گھر جائے, میں کہوں تو نہ جائے. بھئی کیوں؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ جس ماں باپ نے اسے پیدا کیا, پالا, پڑھایا, لکھایا, کیا انہوں نے نکاح نامے کے نام پہ اپنے سارے حقوق لکھ کے کاغذ آپ کے ہاتھ میں دے دیے؟ نہیں, وہ ان کے جسم کا کٹا ہوا ٹکڑا ہے, انہوں نے اپنی زندگی اس پہ لگائی ہے. آپ اس کی 2 بول پڑھ کے مالک نہیں بن سکتی, ان کا پورا حق ہے. ہمیشہ گھر ان بچیوں کا خراب ہوا ہے جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ 6 فٹ کا اسی وقت ہم نے بائی کر لیا, یہ پروڈکٹ ہے. انہوں نے ہسبینڈ کو ہسبینڈ نہیں سمجھا, پروڈکٹ سمجھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہی از مائن. کیا مائن؟ یہ وہ ٹوائے ہے جو آپ کا ہے, وہ جیتا جاگتا انسان ہے. ہر سمارٹ عورت, ہر سمارٹ بچی سمارٹلی پلے کرتی ہے, اور وہ ان لاز کے دلوں کے سے ہوتی ہوئی ہسبینڈ کے دل میں جاتی ہے, وایا ان لاز, کیونکہ وہ اس سے بڑے پیارے ہیں. جب سمارٹ لڑکیاں ان لاز کو عزت دیتی ہیں اور شوہر سے عزت کرواتی ہیں, اور جو بیوقوف لڑکیاں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ شوہر کو اپنا غلام بنائیں, جیسے نوکر نہیں ہوتے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, ویسے بنائیں. تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ غلام کی بیوی بنتی ہے نا. ٹھیک ہے, کتنا انسلٹنگ ہے. اس کو راجا بنائیں, اس کو کنگ بنائیں, ملکہ بن کے اس کے ساتھ چلیں.
مرد اپنی شان کے ساتھ جیتا اچھا لگتا ہے، عزتوں کے ساتھ، معاشرے میں اس کی عزت بڑھائیں، اگر اس میں کوئی ویک پوائنٹس ہیں اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے نہ بتائیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے سورۃ نساء میں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی بڑائی ہے، ایک درجہ عورت سے زیادہ برت وہ بیٹر ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں انہیں قوام کہہ دیا ہے، ایک درجہ ان سے بہتر ہیں، کیونکہ ان میں وزڈم زیادہ ہے، ان میں فزیکل سٹرینگتھ زیادہ ہے، ان میں ول پاور زیادہ ہے، وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، ہم عورتیں تو مہینے میں 10 دن کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اللہ پاک نے ان میں بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ہم عورتوں کو کہیں نا کہ وہ آپ پول پہ چڑھ کے ایک بلب چینج کر لو، ہم کہیں گے آئے کوئی مرد آئے نا گھر کا، یہ اے سی ادھر سے ادھر انسٹال کرانا ہے، کوئی مرد آئے نا، گارڈننگ کرنی ہے، یہ بھاری چیزیں اٹھانی ہے، ابھی سمر آئے گا تو ہم کہیں گے کہ بھائی وہ سوڈ لانی ہے تو مردوں کو کہیں گے وہ لائیں، وہاں تو ہم عورت بن جاتی ہیں، لیکن جہاں پھر ہمیں ہو کہ ہم یعنی ان جتنا کماتی ہیں تو بیٹے اپنی کمائی کو کبھی ذہن میں نہ لانا، وٹ یو ارن اٹس فار یور سیلف، اس کو کبھی میریٹل لائف کے بیچ میں نہ آنے دینا، یہ میریٹل لائف کو داؤ پہ لگا دے گی۔ ایک حدیث پہ ہے، حضرت بی بی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا حق زیادہ ہے، یہ میں آپ کو حدیث حاکم میں ہے وہ سنا رہی ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی ترمذی کی حدیث ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے، اسے لڑتی جھگڑتی ہے، تو حور عین جنت کی حور کہتی ہے خدا تجھے قتل کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ وہ جو حوریں اس کے انتظار کر رہی ہیں نا، وہ بد دعا دیتی ہیں، یہ جو کہ نا کہ اللہ تجھے قتل کرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مر جانی ہے، یہ وہ والا ہے کہ یہ انقریب میرا ہو جائے گا، میرے پاس آ جائے گا، تم اسے کیوں تکلیف دیتی ہو۔ ایک اور طبرانی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایمان کا مزہ نہیں پائے گی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی۔ پھر ایک اور حدیث حضرت بی بی میمونہ ہماری ماں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو عورت اللہ کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے، اس سے نیک کام کی یاد دلائے، کون سے نیک کام کی؟ کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا اٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، غصے سے نہیں پیار سے، اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے، تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارا اتنا درجہ ہو جائے، ہمارا وہ لیول ہو جائے کہ ہم شہداء کے درجے کے قریب پہنچ جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے نا، لہٰذا یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اگر ہم اسے اپنی میریٹل لائف کو سکھی بنا کے جی لیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ اچھا ہو جائے۔ اچھا کسی نے پوچھا کہ حور کون ہے؟ جی حور یہ ہے، اب ابھی سے دیکھیں یہ سوکنوں والا فکر پڑ گئی ہے نا کہ وہ کون ہے فلانی جو کہہ رہی ہے کہ میں اس کا انتظار کر رہی، دنیا میں اس کا کوئی انتظار نہیں کر رہی، بیٹے جنت میں جو فیمیل ہے نا، فیمیل بیوٹی، وہ حور ہے۔ عورت سیج کی مکھی برداشت نہیں کرتی، سوکن تو بڑے دور کی بات ہے، ابھی سے فکریں لگ گئی، اور کوئی کوشچن نہیں آیا، کوشچن یہ ہے کہ یہ حور کون ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو حور جو ہے وہ جنت کی وہ خوبصورت وائفز ہیں جو نیک مردوں کے لیے رکھی گئی ہیں، عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اس کی بھی میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر میاں کسی عورت کا جنتی نہیں ہوگا، ویسے تو اگر میاں جنت میں جائے گا تو اسی کو ریکنڈیشنڈ کر کے تو اس سے ہی بیوی کے نکاح میں وہی کپل رہے گا اگر وہ چاہیں گے تو، سارا جی آپ کی لیکن آواز یہی والے دنیا والے چلی میاں نہیں گئی ہوں گے ہے۔ جن میں سے ہمیں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی نظر آتی ہیں، اوکے خدا میں نخواستہ، وہاں پہ ان کو پورا یعنی ریکنڈیشن کر دیا جائے گا، ٹوٹل ان کی سروس کر دی جائے گی، ان کو اچھا پیارا خوبصورت نیک سوالے، اور جیسے آپ چاہ رہی ہیں نا کہ آپ کے ساتھ ہر وقت جی سر کرنے والے، ویسے بنا دیے جائیں گے،
یعنی آرڈر پہ، انوائس پہ اللہ پاک جنتی عورت کو وہ عطا فرمائیں گے، لیکن پہلے دنیا میں جنت ارن کرنی پڑے گی نا. اور پھر اگر اس کا شوہر اس قابل نہیں ہوگا، وہ نیک نہیں، خدا نخواستہ ہوگا، جنت میں نہیں جا سکے گا، تو پھر شہودہ میں سے جو شہید ہیں جنت کے اعلیٰ ترین درجے پہ، ان میں سے کسی کے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا جائے گا. یہ طبرانی میں بی بی میمونہ سے یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. تو لہٰذا ہم کیوں نہ یہ محنت کریں کہ ہم اپنے شوہروں کو لے کے جنت تک جائیں، ان کو ہی نیک بنائیں، ان کو نماز کے لیے اپنے ساتھ، ذکر کے لیے بٹھائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں یہی ریکنڈیشن قسم کے وہاں پہ مل جائیں انشاءاللہ العزیز. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو وہ اس سے نہ روکے، یعنی جب بھی وہ اسے جو بھی فرمائش کرے، عورت خوش دلی سے اسے پورا کرے، اس کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ نہ رکھے. اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ گناہگار ہوگی اور ثواب شوہر کو ملے گا. یعنی آپ اپنی نفلی عبادتیں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، فرض نمازیں پڑھیں، فرض روزے رکھیں، ٹھیک ہے. اور طبرانی میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے، یعنی اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی قسم کو سچا کرے اور اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، اور کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے جس کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا. یہ نہیں وہ رشتہ دار جس کو ہسبینڈ کہتا ہے کہ بھئی ہم ان سے نہیں مل رہے، چوری چوری جی ہسبینڈ جاب پہ گیا ہوا ہے، آ جائے آنٹی آپ بھی، انکل آپ بھی. نہیں نہیں نہیں، ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر اسی سے گھر خراب ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گی کہ ہمیں ہمارے ہی فرض بتاتی جا رہی ہیں، کیا مردوں کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے؟ وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ایک حدیث آپ سن لیں یا دو حدیثیں. کہ ابو نعیم سے ایک روایت ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی تابع داری کرے، اوبیڈینٹ ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ہمارے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے. ہمیں تو کوئی جہاد نہیں کرنا، ہمیں تو کوئی پریچنگ کے لیے نہیں دو دو تین تین ملکوں میں جانا، کوئی سفر نہیں کرنے، کچھ بھی نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، فل ڈریس کوڈ، اور کسی کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دینا، اور اپنے شوہر کی ہر بات ماننی ہے. تو جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، جس میں جلدی چاہیں ہم انٹر ہو جائیں. حضرت بی بی ام سلمہ ہماری ماؤں میں سے ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر اس سے راضی تھا، ہسبینڈ راضی تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے، اس نے میری خدمت کی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگی. تو آج اپنے میاں سے سارے یہ ڈیل کر لیں کہ جب ہمیں قبر میں اتاریں تو یہ ضرور کہیں کہ اللہ میں اس سے راضی، تو اس سے راضی ہو جائے، اس کی بخشش کر دے. شوہر کی رضا ضروری ہے، لیکن وہ جب ہی کہیں گے نا کہ جب ہم نے اچھی زندگی گزاری ہوگی، ورنہ تو وہ کہیں گے جلدی مٹی پاؤ، ٹھیک ہے نا، دباؤ اسے. تو لہٰذا ہم نے اپنے شوہروں کو راضی رکھنا ہے. بعض کا مجھے پتہ ہے انوائنگ ہو جاتے ہیں، بندہ کہتے ہیں ہاں یہ یعنی یہ بات صحیح نہیں کر رہے، لیکن اس پہ فکر کی کوئی بات نہیں، جنت پہ نظر رکھیں نا، ٹارگٹ پہ نظر کریں. اور بخاری اور مسلم شریف میں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں عورتوں کے حقوق کیا ہیں. ابھی تو میں آپ کے فرائض بتا رہی تھی نا، اب دیکھیں ذرا مردوں کو کیا کرنا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں بھلائی کرو، میں تمہیں وصیت فرماتا ہوں کہ تم میری اس وصیت کو قبول کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں کرو؟ وہ پسلی سے، یہ جو ہماری ریبز ہے نا، حضرت بی بی حوا ہماری اماں جان حضرت آدم کی ریبز میں سے پیدا کی گئی تھی. اور جو ہماری ریبز ہیں وہ آپ نے دیکھا، وہ جو ہمارا ریب کیج ہے وہ ٹیڑھا ہے، اس میں کیا ہے؟ کرو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے، اور عورت اس اوپر والی سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے. وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہوگی. اگر تو اسے برتنا چاہتا ہے تو اسی حالت میں رکھ، سیدھا کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، گویا طلاق ہو جائے گی. یعنی مردوں کے لیے یہ ہے کہ عورتوں میں
وہ اوور سینسٹیو ہوتی ہیں, ایگو زیادہ ہوتی ہے, ان کا اپنا قصور نہیں ہے, کیونکہ عورت کی جو برتھ ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ پسلی سے ہوئی ہے, ریب کیج سے ہوئی ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے, اگر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے, تو جب وہ جاگے تو آپ کی پسلی کی طرف, آپ کی دائیں طرف, ہارٹ کی طرف حضرت بی بی ہوا جو تھی وہ موجود تھی. تو پسلی سے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا تھا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی کھیر ہیں, ان کو ایسے ہی رکھو, اگر اسے سیدھا کرو گی تو ٹوٹ جائے گی. جیسے ایک کرو والی لکڑی ہو, اسے سیدھا کریں تو ٹوٹ جاتی ہے نا, تو ان کو ویسی حالت میں پیار کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاریں. ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمان عورت کے بارے میں مسلمان مرد سے کہا گیا ہے کہ مسلمان مرد مومن عورت کو مبغوض نہ رکھے, یعنی دکھی نہ رکھے, اور اگر اس کی ایک عادت اسے بری لگتی ہو تو دوسری پسند ہوگی, یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی, جبکہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہر ایک میں ہوتی ہیں. تو مرد کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ صرف اس کے ویک پوائنٹ, خراب عادتیں دیکھتا رہے, بلکہ بری عادت کو اگنور کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے. یعنی عورت کو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پرفیکٹ ہے, بھائی وہ اوبیڈینٹ بھی ہو, وہ ہارڈ ورکنگ بھی ہو, وہ فیملی اورینٹیڈ بھی ہو, وہ اچھی کوک بھی ہو, وہ اچھی کلینر بھی ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو لہٰذا کیا کہا گیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس سے گزارا کر لے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے, اور اگر اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ ان کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرے, درگزر کرے, اگنور کرے, اور اس کی خوبیوں پہ نظر رکھے. تو اس طرح سے شادیاں کامیاب ہوگی. صرف عورت سے آپ سیکریفائس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. یعنی مردوں سے بھی کہا گیا ہے, اور شادیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ سادی شادی برکت والی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شادی جو کم خرچ ہو, جس پہ تھوڑے پیسے خرچ کیے گئے ہوں, اس میں برکت بہت زیادہ ہوگی. تو لہٰذا یہ جو پلاننگ ہے نا بڑی بڑی شادیاں کرنے کی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ میریٹل لائف ہمارے بچوں کی سکسیسفل ہو, تو پلیز اپنی شادیوں پہ سے 3 نقطے ہٹا کے انہیں سادی کر دیں, تاکہ ہمارے بچے سکھی آباد اپنے گھروں میں بستے رہیں, ٹالرنس دکھائیں, اور اللہ پاک سے بہت بہت دعا مانگا کریں, اپنی نمازوں کی پابندی کریں, زبان پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر ضرور رکھیں. انشاءاللہ ہم اپنی بچی کے لیے, ثنا کے لیے, بہت ساری کوکب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اسے شاد آباد انشاءاللہ رکھے. اور اس پوری سٹنگ میں جو بات ہوئی ہے, سب کا کریڈٹ انشاءاللہ اس کو, اس کی نسلوں کو انشاءاللہ ملے, اور اس کپل میں اللہ کریم اتنی خیر ڈالیں کہ ان سے دین کا کوئی بہت بڑا کام لیں انشاءاللہ, اور ان کو اور ان کی نسل کو دین کے لیے انشاءاللہ قبول کر لیں. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کی سٹنگ کو اپنی رحمت خاص سے انشاءاللہ قبول فرما لیں اور راضی ہو جائیں, اور ہمیں انشاءاللہ راضی برضا رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کریم اس میں آسانی پیدا کر دے. اس وقت دعا کا وقت ہے. میں نے 3 منٹ اس لیے فالتو لیے کہ میں نے شروع میں 3 منٹ میوٹ تھا میرا فون, تو اس وجہ سے قصور تو میرا ہی تھا, لیکن میں نے فالتو ٹائم لے لیا. I'm really sorry. جی, تو آپ سب لوگ نا درود شریف پڑھیں اور اپنے اپنے دل میں اپنی دعا رکھیں. پہلے ہم اس میں عزم کے ساتھ دعا کریں گے, اور اس کے بعد ساتھ ہی دوسری دعا کنٹینیو کریں گے. درود شریف پڑھتے ہوئے اپنی گناہوں پہ نظر رکھ کے استغفار کی نیت سے بیٹھیں کہ اللہ کریم جتنے گناہ کیے ہیں آپ اس محفل میں بیٹھنے اور شب جمعہ اور رجب کی برکت سے معاف فرما دیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ, اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے, اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے, اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی, اے وہ ذات
کہ جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن و پرنور ہیں۔ اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے۔ اے وہ جو ترساں ہراساں لوگوں کے خواب کو تسکین دینے والی ہے۔ اے وہ ذات کہ جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اے وہ ذات کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دی۔ اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجتوں کے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی رحمت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر نازل فرمائیں اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرما دیں، اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرما دیں، اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرما دیں۔ بے شک بلا شبہ حقیقت میں ہر چیز آپ کے ہی قابو اور قبضے میں ہے۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المازنین، یا غیاث المستغیثین، آغثنا 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر۔ اے میرے کریم مالک، اے عرش فرش کے مالک، اے بادشاہ رب، تیرے سامنے شب جمعہ میں تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، جس کپل کی وجہ سے اللہ کریم یہ ساری محفل سجی ہے اور اتنے لوگ اپنے اپنے مقدر کے موتی اور خیر چن کے جا رہے ہیں، اللہ کریم اس کپل کی زندگی میں سدا خوشیاں، سدا سکھ، سدا عافیت، برکت عطا فرما کے رکھنا۔ اللہ کریم، اللہ کریم، ان کے ایمان کو وسعت دینا، برکت دینا، اللہ کریم ان کے ایمان کو بڑھوتی دینا۔ اے میرے کریم مالک، انہیں قبول کر لینا اپنے دین کے لیے، اللہ کریم نے قبول کر لینا امت کے لیے۔ اللہ کریم ان کی دعاؤں کو اللہ کریم عافیتوں برکتوں سے قبول فرمانا، اور اس رشتے میں سدا جوڑ اللہ کریم محبت اور شغف پیدا کر کے رکھنا۔ اللہ کریم انہیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اللہ کریم ان کے پیرنٹس کی زندگیوں میں برکت ڈالنا، شفائیں عطائیں دینا۔ اللہ کریم انہیں حکمت دینا تاکہ وہ احسن طریقے سے اس کپل کی مدد کر سکیں کہ اللہ کریم یہ اپنی زندگی کا احسن طریقے سے اللہ کریم آغاز کریں۔ اے میرے کریم مالک، اس جوڑے کو قبول فرما لیں، اور وہ بچے جن کی رشتوں کے مسائل ہیں اللہ کریم، جو قطار میں ہیں، اللہ کریم شادی کے قابل ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اللہم لا خلابہ کی تاثیر سے اللہ کریم بہترین زوج عطا فرمائیں، نیک صالح، اور اللہ کریم قد شغفہ حبہ کی تاثیر ہر میرڈ کپل کو عطا فرمائیں، ہر گھر سکھی آباد ہو جائے۔ اللہ کریم جھگڑے، طلاقیں، خودکشیاں، ڈپریشن، سیپریشن، اللہ کریم یہ ایشو نہ آئیں۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، اپنی معرفت پہچان عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما لیں۔ اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اللہ کریم، اور جو ہاتھ اٹھا کے جو حاجت اپنے دل میں رکھ کے بیٹھا ہے، اللہ کریم جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ پہ نور عطا فرمائیں، جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اس چھت کو عافیت برکت والا بنائیں۔ اللہ کریم جو ان کے دل میں جائز حاجت ہے اسے عافیت اور برکت سے اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، جس استاد سے ہم نے سر جی مائک آف ہو گیا آپ کا۔ پہ اپنی رحمت فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں راضی برضا رکھیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم،
پورے عالم اسلام کی بھی خیر کریں، ہمارے دیش کی بھی خیر کریں، ہمارے پیرنٹس، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی خیر کریں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، جتنی گودیں ویران ہیں ان کو بہترین اولادیں عطا فرمائیں، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں دائمی شفا عطا فرمائیں، جسمانی روحانی روگوں کو دور فرما دیں۔ اللہ کریم ہدایت کے دروازے کھول دیں، علت ذلت نشوں سے قلت سے ہماری نسلوں کو بچائیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اپنی رحمت خاصہ سے اپنے انعامات کی برسات کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر فرد پہ اپنی رحمتوں کا ایک خاص غلاف اور سکینیت کا ایک خاص پرخان انہیں عطا فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک، جن کے روزگار میں کوئی تنگی ہے، اللہ کریم، مالی پریشانیاں ہیں، اللہ کریم ان کے لیے روزگار کے دروازے کھولیں۔ اللہ کریم، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کو آسان کر دیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، جو اس وبا کا شکار ہیں ہمارے پیارے، اللہ کریم ان سب کو شفا دیں۔ اللہ کریم، جس طرح یہ وبا، یہ کرونا اچانک آیا ہے، اللہ کریم ایسے ہی اچانک اسے واپس اپنے حکم سے بلا لیں۔ اللہ کریم، جادو جنات سے بچائیں، نظر بد سے بچائیں، حسد سے بچائیں، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے بچائیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی رحمتوں کی برسات کریں۔ اللہ کریم، ہر گھر میں اللہ کریم اپنا نور دیں۔ اللہ کریم، ہر بیٹی کو اس کی عزت شرم بھرم کی حفاظت کریں، ہر بیٹے کی اللہ کریم عفت آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ کریم، ہمارے اعضاء سلامت رہیں۔ اللہ کریم، ہمارے گروپس میں برکت ڈالیں۔ اللہ کریم، ہمارے مددگاروں کو اس سارے سیشن کو سیٹ اپ کرنے میں جس نے ہمارے لیے تگودو کی ایفرٹس ڈالی، اللہ کریم ان کو بڑے پیمانے سے اجر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم، وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی پناہ چاہ نہیں سکتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔